بڑا پیارا ہے۔ جتنے لوگ مدینہ شریف جانے کی تمنا رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہواؤں میں اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ بہت سی پیارا سے پہلے شیر کی جانب سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ سبحانہ کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، کہ روز کہتی ہے روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے۔ یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ اور دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، مجل کی بولیے سبحان اللہ۔ دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، کہ دیکھ کر کہتے تھے دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، اے صحابائے میرا یار بڑا پیارا ہے۔ اے صحابائے میرا یار بڑا پیارا ہے۔ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ اور یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے۔ بولیے بولیے اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندے مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے نام سے جنت میں پھلدار درخت لگا دیتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نام سے جنت میں درخت لگایا جائے گا کس کام آئے گا؟ اے اصلاح معاشرہ میں آنے والے سنی مسلمانوں سنو، اصلاح معاشرہ کیا ہے؟
खत्मे रसूल बोले, मौलाए कुल बोले, मक्की सरदार बोले, मदनी ताजदार बोले, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार बोले, ऐ मेरे दीवाने सुन ले, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बकसरते अज़्दान होगा, प्यास से जुबान सूख कर कांटा हो जाएगी, ये भेजा चावल की तरह फौल रहा होगा, हर इंसान साया तलाश करेगा, थोड़ा सा कहीं साया मिल जाए वहाँ बैठ के आराम कर लो, थोड़ा सा छां मिल जाए वहाँ आराम कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से वो जन्नत का दरख्त तेरे सामने आएगा और अल्लाह उसे सलाम अता फरमाएगा। वो दरख्त कहेगा ऐ अल्लाह के बंदे क्या तू मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता? आप कहेंगे ऐ दरख्त हम तुझे नहीं पहचानते। वो दरख्त कहेगा ऐ अल्लाह के बंदे सुन ले, वाक़ई की सरजमीन पर इस्लाह माशरा में तू गया था, वहाँ उलमाए सुन्नत को बुलाया गया था, वहाँ तुम बैठकर अपने जुबान से जो सुभान अल्लाह के अल्फाज अदा किए थे, उसी के नतीजे में उसी की बरकत से अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। आज क़यामत के दिन जब तू साया तलाश कर रहा है, तुझे कहीं साया नहीं मिल रहा है, आ मेरे नीचे बैठ के आराम कर ले। सुभान अल्लाह बोलने से क़यामत के दिन आराम मिलता है, और सुभान अल्लाह बोलने से कोई पैसा भी खर्चा नहीं होता है, होता है कोई पसीना भी नहीं बहाना पड़ता है, कोई मेहनत भी नहीं लगता है। एक मर्तबा जुबान बोलो, अल्लाह की तस्बीह हो जाए, अल्लाह की तारीफ हो जाए, और अल्लाह की तारीफ करने वाला, अल्लाह की तारीफ करने वाले जो अल्लाह की तारीफ करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं, उसकी सना बयान करते हैं, अल्लाह उसे अपना इनाम फरमाता है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, करने से दिलों को सुकून मिला करता है। अल्लाह का जिक्र करते रहो, और सिर्फ किसी महफिल में बैठो तो सिर्फ वही सुभान अल्लाह नहीं कहना है, चलते फिरते सुभान अल्लाह, उठते बैठते सुभान अल्लाह, हमेशा रास्ते में चलते रहो सुभान अल्लाह कहते रहो, सुभाने पाक पर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहो। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों भाइयों, जब रास्ता चलो अपने किरदार को बनाओ, अपने किरदार को बेहतर करो, अपने अखलाक को संवारो। इस्लाह माशरा क्या है? आज की तारीख में जगह जगह पर इस्लाह माशरा के नाम से जलसा होता है। एक खतीब मिंबर पर खड़े होकर कौम को इस्लाह माशरा के ताल्लुक से खिताब करता है। मस्जिद का इमाम मिंबर रसूल से लोगों के इस्लाह के लिए, माशरे के इस्लाह के लिए तकरीर करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे नौजवान दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे घरों में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। क्या हम सुनते हैं? हम उलमाए किराम की बातों को किस तरह सुनते हैं कि हमारे ज़हन में वो बात बैठती नहीं है। आज अगर हम अपने माशरे का जायजा लें, आज अगर हम अपने समाज को देखें, आज हम अगर अपने घर को देखें, अपने माशरे को देखें, तो हमारा पूरा माशरा बिगड़ा हुआ है। हमारे घर का नौजवान बिगड़ता जा रहा है, हमारे घर की लड़कियां बिगड़ती जा रही हैं, हमारी बच्चियां इस्लाम से कोसों दूर होती नजर आ रही है, पर्दे से दूर होती हुई नजर आ रही है। हमारे नौजवान जो शरीयत मुस्तफा से कोसों दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे घर के जवान मर्द और बड़े बच्चे जो हमारे घर के अफराद हैं, सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो सारे लोग इस्लाम से दूर होते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि हमारे घरों में, हमारे माशरे में इस कदर बुराइयां फैली हुई है, इस कदर बदअखलाकियां फैली हुई है कि आज बेटा बाप से लड़ रहा है, माँ बेटी से लड़ रही है। अगर हम अपने नौजवान बेटे को कोई नसीहत करते हैं, वो जवान बेटा हमें आग दिखाता है। अगर हम अपने बच्ची को सीधी राह बताते हैं और उसको इस्लाम का तरीका बताते हैं, पर्दे में रहने की तलकीन करते हैं, तो उल्टा सीधा बात हमारी घर की बच्ची हमें सुनाती है, हमारी बीवियां हमसे जबान दराजी करती है, हमारे बच्चे हमसे बदकलामी करते हैं। अपने बड़ों के नमाज हमारे घरों से खत्म, अपने बड़ों की तमीज हमारे घर से खत्म हो रही है, अखलाक हमसे छीन चुका है, मोहब्बतें हमसे दूर हो चुकी है, इस्लाम हमसे कोसों दूर जा चुका है। न हमारे अंदर नमाज की पाबंदी है, न हमारे अंदर फरमाने खुदाबंदी की कोई अहमियत
ہے، نہ فرمان رسول کی کوئی اہمیت ہے، نہ اولیاء کرام کے کردار کی کوئی اہمیت ہے۔ اگر آپ اپنے اسلاف کے طریقے کو اگر آپ دیکھیں گے، تاریخ کے پڑھنے بھرے پڑے ہیں، تاریخ کے پڑھنوں کو اٹھا کر آپ دیکھیے تو آپ اپنے اسلاف کی زندگی کو جب پڑھیں گے تو جو ہمارے بزرگان دین تھے، جس کے نام سے ہم جلسہ کرتے ہیں، جس کے نام سے ہم کانفرنس کرتے ہیں، جس کے نام سے ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں، جس کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آج ہم تیار ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ان کی زندگی کا حالات یہ تھا کہ ان کا کردار اتنا بلند تھا، ان کا گفتار اتنا بلند تھا، ان کا جو ہے اخلاق اتنا بلند تھا کہ جب وہ راستہ چلتے تھے تو لوگ جو ہے دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جب یہ غلام نبی کے کردار کا یہ عالم ہے تو محمد عربی کے کردار کا عالم ہے۔ اللہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر آج ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنا لیں، اپنے بزرگان دین کے طریقے کو اگر اپنا لیں، قسم خدا کی آج دنیا جو ہمیں آنکھ دکھا رہی ہے وہ گھٹنے پر ہمارے قدموں پر جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی بد نصیبی ہے۔ اسلام ایک ایسا آسان اور سیدھا مذہب جس میں ایک خدا کی عبادت، ایک کتاب پر ایمان، ایک نبی پر فدا ہونے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم مسجد کے اندر ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، باہر آ کے جب ہم اپنے دکان کے جاتے ہیں پھر وہی جھوٹ، پھر وہی مکاری، پھر وہی عیاری، پھر وہی چوری، پھر وہی بدمعاشی۔ آخر کیسی نماز ہماری ہے کہ ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور لیکن بےایمانی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور گانجا بھی مارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بھائی کے مال کو حرام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک بچے زمین کے لیے کسی مسلمان کا قتل بھی کر دیتے ہیں۔ آج یہ تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو سچے نمازی ہے انہیں آج بھی اللہ سجدے میں وہ چاشنی عطا فرماتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ایک نمازی اللہ کے عشق میں، اللہ کی یاد میں، صرف معبود حقیقی کی الفت میں جب اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ہمارے بزرگان دین اسلاف میں سے بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو اس وقت اپنے سر کو نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کا دیدار نہیں فرما لیا کرتے تھے، اللہ کا دیدار نہیں کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تقریباً 100 سے زیادہ مرتبہ حالت سجدے میں اللہ کا دیدار فرمایا۔ ایسے بزرگان تو آج بھی بہت سے ایسے نمازی ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو جب وہ بولتے ہیں اللہ اکبر، جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کان کے لو سے لگاتے ہیں تو اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو اپنی پیٹھ پیچھے کر دیا، اب ہمیں دنیا سے اور دنیا داری سے ضرورت نہیں، اب ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم رب کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے دل کا ارمان ہوتی ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی عادت کو سدھارو، اللہ کے گھر میں جاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں جب کوئی نوجوان آتا ہے، نوجوان اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی نوجوان آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نوجوان آیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں گیا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے اے مالک و مولا، اے ساری کائنات کے پالن ہار، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے خالق و مالک، تو نے مجھے دنیا میں پیدا کیا تھا،
عبادت کے لیے دنیا میں تُونے مجھے بھیجا تھا اپنی بندگی کرنے کے لیے، لیکن مالک دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جب میں نے دنیا کی طرف نظر کیا تو دنیا والوں کو دنیا کی طرف بھاگتا ہوا دیکھا، میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ کبھی وہ پراپرٹی بنا رہے ہیں، ہم بھی پراپرٹی بنانے میں لگے، اے مالک و مولا وہ دنیا جمع کرنے میں لگے تھے، ہم بھی دنیا جمع کرنے میں لگے تھے، لیکن اے میرے مالک میں نے تیرے قرآن کو پڑھا، میں نے تیرے فرمان کو پڑھا اور مجھے احساس ہوا کہ تو نے مجھے دنیا جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، دنیا کے رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے میرے مالک، تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ 20 سالہ زندگی 30 سالہ زندگی جو میں نے تیری نافرمانی میں گزار دیا ہے، اب میں سچی توبہ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اے مالک و مولا تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ قسم خدا کی اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ نوجوان میرا بندہ جس کی عمر عیاشیوں میں گزارنے والے ہیں، جو اس عمر کے بچے جو اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزارتے ہیں، لیکن تمام بگڑے ہوئے دوستوں کو لاکھ مارتا صرف میرے خوف کی وجہ سے، صرف میرے ڈر کی وجہ سے میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے جا گیا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نوجوانی کے حالت میں توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جتنی خطائیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، میں نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور تمام غلطیوں کو درگزر کروا دیا۔ جب کوئی نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، بڑھاپے کی عمر سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نوجوانی کا توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ جوانی کر جوانی، بوڑھے لوگ کہتے تھے کر جوانی میں عبادت ظاہری اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ گیا تو بات ہم پڑتی نہیں۔ آپ لوگ سنے ہوں گے پرانے لوگ یہ بولتے تھے، یعنی ابھی اللہ نے تیرے جسم میں طاقت رکھی ہے، تیرے ہاتھ میں طاقت ہے، تیرے کمر میں طاقت ہے، جھکنے کی طاقت ہے، اٹھنے کی طاقت ہے، ساری چیزیں ساری طاقتیں تیرے جسم کے اندر موجود ہیں۔ ورنہ آپ بھی دیکھیں گے شہر میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی دیکھا ہوں کہ بہت سے ایسے نمازی ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن اس عمر میں وہ نمازی بنے جو آج سجدہ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ سامنے ٹیبل ہوتا ہے، اب بس وہیں سے اللہ اکبر، صرف آنکھ جھک رہی ہے، تھوڑا سا سر جھکا لیے، لیکن سر سجدے میں۔ جب وہ جوان تھے، جب سجدہ کرنے کی طاقت تھی، اس وقت وہ سجدہ نہیں کیے، اس وقت وہ مسجد میں نہیں گئے۔ اب آج بیٹا جوان ہوا، بہو گھر میں آئی اور بہو نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، یہ جو بوڑھا ہر وقت 24 گھنٹہ بیٹھ کے بک بک کرتا رہتا ہے، ہر گھنٹہ جو چائے مانگتا رہتا ہے، ہر گھنٹہ کھانے کی خواہش کرتا رہتا ہے، اب ایک ہی شرط پہ یہ گھر میں رہے گا، اب ایک ہی شرط پر میں گھر میں رہوں گی، اگر اس کو باہر کر دو، اس کو گھر سے نکال دو تو گھر میں رہوں گی، ورنہ میں اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ اب ایک بوڑھا باپ دیوار کے آڑ سے چپے سن رہا ہے، میری بہو میرے بیٹے کو اس طرح بڑبڑا رہی ہے، اس طرح بھڑکا رہی ہے، تو اب گھر میں ایک بوڑھے باپ کو جب بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو اسے جب کہیں سہارا نظر نہیں آیا تو اللہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ اب وہاں جا کے بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ جب نماز پڑھنے کی عمر تھی اس وقت وہ نماز نہیں پڑھا، لیکن اب جب سر جھکانے کی بھی طاقت نہیں تو مسجد میں آ گیا۔ ہاں اچھی بات ہے، نماز بڑھاپے میں پڑھو، جوانی میں پڑھو، بچپن میں پڑھو، کبھی بھی پڑھو، نماز تو 5 وقت روزانہ فرض ہے، لیکن جو مزہ جو سجدے میں حلاوت تجھے جوانی میں ملنے والی تھی وہ کرسی پہ سجدہ کرنے میں وہ مزہ تجھے نہیں ملے گا۔ اگر آج اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے تو اپنے مقصد کو ہم یاد کریں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے انسان و اے جنات، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے مقصد کو کیوں بھولیں؟ ہم نے ضرورت کو مقصد کے اوپر لا کر کھڑا کرنا۔ دنیا کمانا ہمارا جو ہے مقصد حیات ہے۔ دنیا کمانا، زندگی جینے کے لیے روپیہ کمانا، دولت جمع کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن
اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں اللہ نے انسان کا لفظ مطلقاً فرمایا، یہاں مسلمان نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمام انسانوں کو اللہ عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانوں کی کئی قسمیں ہیں لیکن دو قسمیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے اس فرمان کو سنا اور ٹھکرا دیا۔ ایک انسان وہ ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے اور ایک انسان وہ ہے جس کو غیر مسلم، نان مسلم یا کافر مشرک کہا جاتا ہے۔ جب کافروں نے، مسلموں نے اللہ کے عبادت کے علاوہ وہ اپنے اپنے طریقے سے جب خداؤں کو بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے اور ہم نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ کے جب ہم داخل اسلام ہوئے تو اللہ نے ہماری شان کو کس قدر بیان فرمائی۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے میرے محبوب کے غلاموں تم پچھلی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، دنیا میں چوری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، شراب پینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، زنا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو ایک خدا کو چھوڑ کر اپنے اپنے طریقے کے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اے امت محمدیہ تم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم انہیں جو ہے اچھے کام کی نصیحت کرو اور برے کاموں سے انہیں منع کرتے ہوئے نظر آؤ۔ تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن آج ہمارا کردار اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا بیکار ہمارا کردار ہے کہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بجائے لوگ دیکھ کر تانا کستے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا جوان ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بغیر عذر شرعی کے بہت سارے ایسے مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں، کافر روزے داروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہمارا پڑوسی ہے، روزے کی حالت میں ہے، اس کے سامنے وہ کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں، جبکہ وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، ان کا کوئی روزے پر ایمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہے، حالانکہ روزہ بھی اس کے سامنے کچھ رکھا دے گا۔ ایک مسلمان نوجوان اللہ اکبر، وہ روزہ نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، تندرست ہے، صحت سلامت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں تو چھوٹ کے کھائے اور روزے دار کا احترام تو کرے، نہیں۔ ایک روزے دار کے سامنے سگریٹ کا دھواں ہو رہا ہے، ایک روزے دار کے سامنے پان کی پچکاری مار رہا ہے، ایک روزے دار کے سامنے جو ہے کچھ کھاتا پیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارا تب ایک غیر مسلم دیکھ کر کہتا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں، رمضان کے مہینے میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ مسلمان حالت سفر میں عذر شرعی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ حالت سفر میں اور کمزوری لاحق ہو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو روزہ مت رکھیے، روزہ رکھ لینا۔ آج کی تاریخ میں اس زمانے میں یہ معاملہ رہا ہوگا جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے جنگلوں اور بیابانوں کا، اب تو اے سی ڈبہ بھی ٹکٹ ہوتا ہے، پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ سفر کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اے سی میں ٹھنڈے موسم میں جانے لیکن اس کے باوجود لوگ ٹرین میں، میں نے اپنے آپ سے دیکھا، وہ بتا رہا ہوں، دوسرے کی کہا سنی نہیں، میں نے اپنے آپ سے دیکھا ٹرین میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، رمضان کا اگر مہینہ ہو اور روزہ تو پتہ چلا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کہاں ہے ہم اپنے کردار کو گزاریں، اپنے زندگی کو اللہ و رسول کے نام پر وقف کر دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے، اللہ و رسول کے قانون کو ہمیں ٹھکرایا، دین تعلیم سے دوری اختیار کیا، قرآن و حدیث سے ہم نے دوری اختیار کیا،
یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے کی بچیاں جو مرتد ہوتی جا رہی ہیں، بہت ساری بچیاں ہمارے معاشرے کی مرتد ہو رہی ہیں، بھاگ کے شادی کر کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم کو اپنے سماج کو سدھارنا ہے، اصلاح معاشرہ کے معنی ہی ہوتا ہے سماج میں سدھارنا، سماج کو سدھارنا، سماج میں ایک سدھارنے والا کوئی کام کرنا تاکہ ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں ایک اسلامی ماحول پیدا ہو. ہم سب سے پہلے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اگر سدھار لانا چاہتے ہیں، اگر اپنے معاشرے کا اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے. اپنے عقیدے کو مسلک اہل سنت والجماعت، جس کو پہچان کے لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے. سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق رکھیے. کسی بھی وہابی، دیوبندی، نیکی، قادیانی، سیاہ، اہل حدیث، اہل حدیث کوئی بھی ہو، سب سے پہلے تعلق ہو جائے. اپنا عقیدہ صحیح رکھیے جو عقیدہ امام احمد رضا خان، اپنا عقیدہ صحیح رکھیے جو امام احمد رضا خان تاج الشریعہ الحمدیہ کا ہے. اپنے عقیدے کو درست کیجیے. اس کے بعد اپنے گھر میں ایک اسلامی ماحول پیدا کیجیے. اسلامی ماحول جب پیدا ہوگا، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کم سے کم روزانہ مصطفیٰ کی ایک حدیث بتائیں. اگر آپ کو حدیث بتانا نہیں آتے ہیں، مفتی عبدالعزیز صاحب مدد العالی والنورانی تشریف فرما ہے، علامہ سعید اللہ صاحب تشریف فرما ہے. یہ ایسے معزز علماء کرام ہیں، اتنا بڑا ادارہ آپ کے علاقے میں قائم ہے الحمدللہ، جہاں دین و سنت کا کام ہو رہا ہے. ان علماء سے آپ قریب ہوئیے، ان کے دامن کو پکڑ کے آپ بھجوڑیے اور چاہیے کہ حضور والا ہمیں کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، کھانے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے. آج تک ہم کھانا کھاتے رہے، ہمیں کھانے کی سنتیں نہیں معلوم، پانی پینے کی سنتیں نہیں معلوم تھی. ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، ایک گلاس پانی پی کے تو جنت جا سکتا ہے. بولیے سبحان اللہ. ایک گلاس پانی پی کے تو جنت جا سکتا ہے. مریدوں نے کہا کہ حضور پانی تو ہم روزانہ 10 گلاس پی جاتے ہیں، لیکن ایک گلاس پانی پی کر جنت کیسے جا سکتے ہیں؟ تو صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ اے میرے دیوانے، اے غلام، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ ایک گلاس پانی پی کے جنت کیسے ملے گی، تو جب تو پانی پینے کا ارادہ کر تو پیٹ بھرنے کے ارادے سے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کی وجہ سے پانی پیے گا. تیرا پیٹ بھی بھر جائے گا، تیری پیاس بھی بجھ جائے گی. سنت مصطفیٰ کے مطابق جب پیے گا تو فرمایا گیا ہے کہ جو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، صرف سنت کے مطابق پڑھیے پیے اور ہم جنت جائیں. نہیں، یہ سب نفلی عبادتیں جو ہوتی یا کیا ہوتا تھا. ابھی شعبان میں بڑی رات آئے گی اور پھر رمضان میں بڑی رات آئے گی، تو اس میں جو ہے اکثر علماء بیان کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، 80 سال کے گناہ معاف، 1 سال کے گناہ معاف. یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس پہ تھوڑا میں بتا دوں، اس کے بعد ٹائم ہو رہا ہے، ختم کرنا میرا جی ہو رہا ہے، اس لیے کہ ٹائم بہت زیادہ ہے، ٹائم حقیقت میں زیادہ ہوگا. دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. شعبان میں بڑی رات آئے گی، رمضان میں بڑی رات آئے گی. علماء بیان کریں گے 2 رکعت نماز پڑھو، 80 سال کے گناہ. یہ کیسا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام بہت عبادت گزار تھے، بڑے بڑے اور پرہیزگار والے تھے. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کیا. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر جو 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا فرمانی. میرے آقا علیہ السلام، آپ ہمیں کچھ اور ارشاد فرما دیں تاکہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو جب 5 وقت کی نماز ادا کر لیے صحابہ، تو حضور نے فرمایا کہ جا کے اس رات میں، فلاں رات میں 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہارے 80 سال کے خطاؤں کو معاف. شوال کے 6 روزے کو رکھ لے،
اللہ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب تجھے عطا فرما دے گا۔ شعبان میں 10 روزہ، رجب میں 10 روزہ رکھ لے، اللہ 10 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اس لیے فرمایا گیا تھا جو رمضان کا روزہ فرض چھوڑ کے نہیں، فرض روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے بعد میں 26 اور 27 رجب کو روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اللہ اسے 1000 روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ فرائض ادا کرنے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھ لیجئے اور نماز ادا کرنے کے بعد عشاء نماز کے بعد کھانا کھائیے اور تھوڑا سا آرام کر لیجئے۔ اس کے بعد جیسے آپ بولے کھڑے ہو جائیے اپنی بارگاہ میں وضو کریے، نماز تہجد کا ارادہ فرمائیے، اپنے سر کو سجدے میں رکھیے، آنسو کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہائیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تیری ذات پر فخر کرے گا اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں، اس بندے کو میں نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اس مقصد کو بھولا نہیں، یہ دیکھ مجھ سے خوف کی وجہ سے، میری ڈر کی وجہ سے اپنے ناک کو زمین پر رگڑ رہا ہے، اے میرے فرشتوں میں اس کی گناہوں کو معاف فرما رہا ہوں، قیامت میں گواہ بن جانا۔ ایک نوجوان جب رات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی برسات اس پر چھما ہوتی ہے، اور جو اپنے آنکھوں سے چند قطرے آنسو بہاتے اس کا کیا کیا؟ بڑے واقعات ہیں اور بڑی اگر بیان کرنے میں اگر آئے علماء اگر بیان کرنے پہ آ جائیں یا علماء اہل سنت وقت کم پڑ جائے گا۔ ایسی ایسی باتیں ہماری نصیحت کے لیے ہماری رہبری کے لیے ہیں، لیکن اے میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہم کب جاگیں گے، کب بیدار ہوں گے؟ ابھی وقت ہے۔ اللہ نے ہمیں انمول زندگی عطا فرمائی، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے جسم میں طاقت ہے، ان چیزوں کو ہم غیر شرعی طریقے سے استعمال نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ہمارے جتنے نوجوان ہیں اور جتنے ہمارے بھائی ہیں سب کے سب سوشل میڈیا سے قطعاً دور رہنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے اگر آپ کو استعمال کرنا بھی پڑتا ہے تو اس میں غیر شرعی کام بالکل نہ کریں۔ رات کی تنہائی میں جب آپ اپنے بستر پر ہوتے ہیں اس وقت جب تم کو خیال آئے کہ اے موبائل ہے سب تو اپنا موبائل اٹھا دینا، موبائل کہاں ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں آ گیا، انگلی چل رہی ہے، اور جب ذہن میں یہ خیال آئے کہ کوئی ایسی تصویر دیکھ، کوئی ایسی ویڈیو دیکھ جو تیرے جسم کو تیری روح کو سکون پہنچائے، فوراً اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرنا، یہ خیال پیدا کرنے والا شیطان ہے جو مجھے بہکانا چاہتا ہے، میری صحت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا نوجوان رات کی تنہائی میں جب اپنے بستروں پر ہوتا ہے تو موبائل میں ایک غیر محرم عورت کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر کے اسے دیکھ کر، اور یہاں تک کہ زنا کی تصویر اور ویڈیو کو دیکھ کر تھوڑی وقت کے لیے اپنے ذہن کو سکون کو پہنچاتا ہے، لیکن اس سے اس کا ذہن خراب ہوتا ہے، آنکھ کا زنا ہو رہا ہے، دماغ کا زنا ہو رہا ہے، اس کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، عقل بھی اس کی جو ہے جا رہی ہے، پاگل بھی جلدی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو اپنے آنکھوں سے گندی تصویروں کو دیکھتے رہتے ہیں اب اس کی زندگی میں جلدی پاگل ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ پاگل بھی ہو سکتے ہیں۔ ان تمام خرافات سے توبہ کیجیے اور اپنی زندگی کو اس قدر گزاریے جس قدر ہمارے بزرگان دین نے گزارا ہے، جس طرح غوث اعظم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، جس طرح خواجہ معین نواز نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ان کے زندگی کو دیکھ کر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنے بزرگان دین سلف صالحین کے طریقے کو دیکھ کر زندگی گزارنا شروع کر دیا تو پھر یاد رکھیں ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں حاصل کر لیں، اس لیے کہ ماں باپ جب راضی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو رب ناراض ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ انتقال کر چکے ہوں اپنے ماں باپ کے نام سے سال ثواب کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں روزانہ کم سے کم ایک رکوع یا ایک آیت، ایک صفحہ، ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک پاؤ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لیں، اس لیے کہ قرآن کی ایک طرف کی تلاوت پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں
وہ مایوس نہ ہو. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مدرسہ قائم ہے, مسجد قائم ہے, علماء نظام قائم ہے, ان کی بارگاہ میں جائیے, قرآن پڑھیے, قرآن سیکھیے, اس لیے کہ قرآن سیکھنا کم سے کم اتنی آیتوں کا سیکھنا ہم پر فرض ہے جو ہماری نماز پڑھنے میں کام آ سکے. ورنہ ہم دوسروں کو دیکھ کر ہاتھ کھا کر جھک کے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر چلے آئیں گے. قیامت میں یہ ہیلا بہانا آپ کا نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا, سورہ یاد نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پائے. نہیں, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. وہاں تو میرے مصطفیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی تم پر جب علم دین حاصل کرنا فرض تھا تو کم سے کم اتنا تو سیکھ ہی لینا چاہیے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے, ہمیں نماز میں کون سی سورت پڑھنی ہے, اتحیات کب پڑھنا ہے, کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. کم سے کم اتنا جاننا تو ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے. اور جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ اپنے شوہروں کا احترام کریں, جو بچیاں ہیں اپنے والدین کا احترام کریں, جو ہمارے نوجوان ہیں علماء اہل سنت سے قریب رہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے. لاکھوں سلام پیارے آقا کی عظمت پہ, لاکھوں سلام پیارے آقا کی عظمت پہ, لاکھوں سلام ان کی شان ولایت پہ, لاکھوں سلام ان کی شان ولایت پہ, لاکھوں سلام پیارے آقا کی عظمت پہ, لاکھوں سلام پیارے آقا کی عظمت پہ, لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ, لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ, لاکھوں سلام شمع بز میں آیت پہ, لاکھوں سلام شمع بز میں آیت پہ, لاکھوں سلام پیارے آقا کی عظمت پہ, لاکھوں سلام. ارے شہر یارے ربوتا جدارے حرم, شہر یارے ربوتا جدارے حرم, نوبارے شفاعت پہ, لاکھوں سلام نوبارے شفاعت پہ, لاکھوں سلام پیارے آقا کی عظمت پہ, لاکھوں سلام ان کی پیاری عظمت پہ, لاکھوں سلام پیارے آقا کی عظمت پہ. غوث اعظم امام کا بندوں کا, غوث اعظم امام کا بندوں کا, جلوائے شان قدرت پہ, لاکھوں سلام جلوائے شان قدرت پہ, لاکھوں سلام پیارے آقا کی عظمت پہ, ان کی شان کرامت پہ. ارے ہم غریبوں کے آقا بے حد درود یا رسول اللہ, ہم غریبوں کے آقا بے حد درود, ارے ہم فقیروں کے سریوت پہ, لاکھوں سلام ہم فقیر
شان ولایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آرزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے آرزا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ پیارے آقا کی عظیمت پہ لاکھوں سلام ان کی شان ولایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا اللہ پریشان کرنے کا رخصت اس محفل پاک میں تلاوت قرآن پاک سے لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام تک اس درمیان ناقصان کرنے پڑھیں واضح بیان آئیے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کریں مولا کریم ان تمام کی پڑھتے ہیں اگر کسی طرح کی الفاظ میں غلطی لفظ کمی کوتاہی بھی اندر ان تمام بڑے ہوں کو اپنی بارگاہ سبحانیت قدوسی میں قبول فرما اور جو لوگ اس محفل پاک میں شریک ہوئے جن لوگوں نے اچھی باتیں سنی ہیں مولا کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس محفل پاک میں شریک تمام لوگوں کی خلقی اے اللہ بنا مقدار معاشرہ اور موقع برائے رسال ثواب جناب پیر غلام رضوی صاحب نے اپنے والد مرحوم کو نام اس محفل پاک کی نسبت کی تھی 5 قرآن کریم 50 یاسین شریف 50 سورۃ رحمان شریف پڑھ کر انہوں نے اس محفل پاک کے ساتھ اِسال ثواب کیا ہے تو کے والدین بزرگوار کی روح اے اللہ اس کی برکتوں سے انہیں کروٹیں کی برکت اے اللہ کی قبر کو بخیر